पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। 14 अगस्त स्पेशल आज यौम आज़ादी की मुनासबत से हमारा ये प्रोग्राम है। 1940 की अगर बात करें, लाहौर का मंटो पार्क जहां पर करारदाद लाहौर, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, वो पेश की गई। और जिस अंदाज में हमने देखा है कि बरे सगीर के मुसलमान उसको लब्बैक कहते हुए और उस जानिब, उस वतन के हसूल की जानिब जो है वो गामजन रहे और अनथक जद्दोजहद करते नजर आए। यौम पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वहाँ से लेकर यौम आज़ादी तक का सफ़र कठिन था, मुश्किलात से भरपूर था, लेकिन बरसगीर के मुसलमानों ने हार नहीं मानी। और जो दो कौमी नज़रिया था जो आज एक बार फिर से जिंदा हुआ है, और आज एक बार फिर से हम उसकी बात करते हैं कि उस वक्त जो नज़रिया था कायद का, मोहम्मद अली जिन्नाह का, वो दुरुस्त था। और बरसगीर के मुसलमानों ने उस नज़रिए को और उस सोच को बर वक्त पहचान कर अपना फ़ायदा किया, आने वाली नस्लों का फ़ायदा किया। और आज हम उनके उस मुश्किल सफ़र की बदौलत यहाँ पर इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं कि अपनी मुल्क के अंदर, अपने एक वतन के अंदर आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और ये नज़रिया कैसे अभी ज़िंदा हुआ, जब हमने देखा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के साथ क्या किया, वहाँ पर जिस अंदाज में भारतीय मज़ालिम जारी हैं, वहाँ पर जिस तरीके से एक एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, एक हिंदुत्व फाशिज्म आपको इंडिया के अंदर इस वक्त अरूज पे नज़र आता है। वो चीज़ें अगर आप अपने सामने रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके बुजुर्गों ने और आपके आबा अजदाद ने किस कदर सही फैसला किया था। और फिर यहाँ एक ऐसा मुल्क तमाम लोगों को फराहम करने का फैसला, जिसमें कायद का खुद का फरमान है दैट यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आज वाकई में एहसास होता है कि ये मुल्क कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन सवाल ये है कि हर यौम आज़ादी पे बहुत सारी हम बातें करते हैं, उसमें कुछ रिवायती बातें भी होती हैं, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। आज यही डिबेट जो है वो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह बराबरी पार्टी के। और मोहसिन हसन खान साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड कोच, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे सब मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, फॉर्मर वेलकम आपको करती हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब से। आप किस तरीके से देखते हैं, हम करारदाद पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, करारदाद लाहौर का, यौम पाकिस्तान हम मनाते हैं 23 मार्च को। यौम पाकिस्तान से ये जो यौम आज़ादी तक का सफ़र है वो आपकी नज़र में कैसा था? सबसे पहले मैं जश्न आज़ादी की सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जब आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जाती है तो ये एक तवील सफ़र होता है, और जब ये सफ़र तय किया जाता है तो इसमें से बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत से लोग साथ चलते हैं और फिर इस मंजिल को हासिल किया जाता है। यकीनन इंसान कि अपनी ज़िंदगी में भी जब वो एक जद्दोजहद शुरू करता है तो वो बहुत कुछ सोचता है और अपनी ज़िंदगी पर भी सोचो विचार करता है। तो हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस मुल्क को हासिल किया है, और हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जब हम एक मुल्क जो हमने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के साथ हासिल किया, उसको एक माँ की हैसियत का दर्जा जो है वो हासिल होता है। तो उस माँ को जो सब की देखभाल करती है, हिफाजत करती है, वो घर में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क भी हमारा एक घर होता है, और उस घर को जिसमें ख़ानदान के अफराद रहते हैं, वो कैसे सब हंसी खुशी मिलजुल कर बसर जिंदगी और ख्वाब भी यही देखा था। जाहिर है हम जब भी बात करते हैं कि उस वक्त जो आबा अजदाद थे हमारे, जिनकी कुर्बानियों का आप यहाँ भी जिक्र भी कर रहे हैं, उस वक्त यही कॉन्सेप्ट था कि तमाम लोग इकट्ठे मिल के रहेंगे। जो हम अभी आजकल हालात देख रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क में, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो हालात हैं, वहाँ पे देखते हैं तो फिर आपको अपने मुल्क की कदर होती है।
ہم بھی یہی سوچتے ہیں. یقیناً انگریز دور حکومت میں یہ جدوجہد سب نے مل کر شروع کی برِ صغیر پاک و ہند میں, کیونکہ وہ فیل کرتے تھے تو ہم ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اس غلامی سے نکل کر ہم نے ایک نئی دنیا شروع کی ہے, ایک نئی دھرتی ہمیں ملی ہے, یہ ہمارا پیارا وطن ہے. اور اس کے لیے جو جدوجہد اس وقت شروع کی گئی, اور جو علامہ اقبال اور ہمارے قائد نے وہ خواب دیکھا کہ سب لوگ مل جل کر رہیں گے, ایک اچھی زندگی بسر کریں گے, ہم سب نے اب موجودہ دور میں بھی مل جل کر ایک ایسا خاندان تعمیر کرنا ہے جس میں سب ہنسی خوشی زندگی بسر کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. یہی میں آپ کی طرف بھی ڈسکشن کو لانا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں 14 اگست پہ, میں ابھی انٹرو میں بھی یہ بات کری تھی کہ بہت ساری روایتی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اصل چیز کی جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہونا کیا چاہیے, وہاں پر ہم لوگوں کا فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو وہ ماضی کی قربانیاں دیکھتے ہوئے ایک ملک حاصل کیا, اس ملک کی قدر ہمیں کتنی ہے, اور آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے پھر وہ جو انتھک کوششیں, وہ جد و جہد, وہ قربانیاں ہیں, اس سے سیکھا کیا؟ آج 73واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں, 72 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, ہم نے اس ملک کے خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان سے کیا سیکھا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو, ہم سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب لوگ کہ یہ حریت اور آزادی جو ہے یہ پیدائشی طور پر انسانوں میں ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے, وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی جب بات کی تو یہی کہا کہ بھی انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے, تبھی یہ چینز میں کیوں ہے. مذاہب جو ہیں, ہمارا اپنا مذہب اسلام جو ہے, باقی مذاہب بھی وہ غلامی سے نکال کے انسانوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کوئی درختوں کی پوجا کرے یا کوئی کسی اور طلسم میں مبتلا ہو, آزاد کیا گیا. ابھی آپ جو بات کر رہی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ زیادہ جشن منانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب تو چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں, جو آپ خود بھی ذکر کر رہی تھی کہ پہلے تو ہمارے شاید کچھ ایسے بہن بھائی تھے, خاص کر نوجوانوں میں ایسے لوگ تھے جو یہ سوال کرتے تھے, عام طور پہ پوچھتے تھے جی ہمیں الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی, ہم ایک بہت بڑا ملک ہوتے اور ان کے ساتھ رہتے. تو میرا خیال یہ سوال تو اب دفن ہو گیا, اس کا جواب تو کوئی نہ مجھے دینے کی ضرورت ہے, آپ نے جتنا بیان کر دیا وہ بھی بہت ہے اگر اس پر غور کیا جائے. جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا بالکل سامنے ہے, واضح ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی. اور بنگلہ دیش جو کہ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا اس وقت بھی لوگوں کو تھوڑا سا خیال آیا, لیکن اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہندوستان سے الگ رہنا ہی ٹھیک ہے جیسے بھی. بہرحال یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے, بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ملک بنایا ہی اس لیے تاکہ آپ کے تمام لوگ, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو اظہار کی بھی آزادی ہونی چاہیے, رہن سہن کی آزادی ہونی چاہیے, اپنے طور طریقہ, اور یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. یہ یا کوئی ایک دوسرے کا احسان نہیں ہے کہ میرا کوئی بشپ صاحب کے اوپر احسان نہیں ہے, یا کسی اور کوئی میرا ہندو ادھر پاکستانی ہے اس پر کوئی احسان نہیں ہے. لکھا ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہم متفق ہیں اس بات پر کہ تمام اقلیتوں کو اپنے اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کی آزادی ہے, اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک دوسرے کی آزادیاں چھینی ہوئی ہیں, چاہے ہمارا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جو لوگ مالک ہیں, جو کارخانوں کو چلاتے ہیں, جو کارخانوں میں مزدور ہیں, کچھ سینئر ہیں, کچھ جونیئر ہیں, ان سب کو جو انسانی نقطہ نظر سے جو ایک برابری کا احساس ہونا چاہیے, وہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی اس کی کمی ہے. جیوے پاکستان, جیوے پاکستان. ہاں, جہاں برابری ہونی چاہیے وہاں کمی ہے. اور مجھے آپ کی ایک جملہ بڑا اچھا لگا, میں جواد احمد صاحب کی طرف جاتی ہوں اسی بات کے ساتھ. آپ نے کہا کہ آئین نے تو یہ حقوق دیے ہیں, یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے, یہ پاکستان کا دستور ہے اور یہ یہی کہتا ہے. آرٹیکل 9 کی اگر بات کریں جواد, تو وہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کریں. آئین میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, آپ مذہب سے شروع ہو جائیں, پاکستان کے آئین تک آ جائیں, ایوری تھنگ از ریٹن, ایوری تھنگ از دیئر.
بٹ یہ انسان ہی ہے جو دوسرے انسان کا حق یہاں کھاتا ہے, دوسرے انسان کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتا. آپ کی تو اپنی پارٹی کا نام ہی برابری پارٹی ہے, سو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اچھا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ ہم بائیں بازو کی پارٹی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو دولت کی تقسیم ہے اور جو وسائل پیداوار ہیں ان کی جو ایک آپ سمجھیں اجارہ داری ہے, اس کے اوپر سب سے بڑا سوال اٹھنا چاہیے اس ملک کے اندر. اور ہم اسی کو لیفٹ مانتے ہیں, ہم اسی کو بائیں بازو کی پالیٹکس مانتے ہیں. میں ایک پکا اور سچا مسلمان ہوں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اکانومی کی کوشچن کا معاملہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی پارٹیز اس وقت ہیں, تحریک انصاف, مسلم نون اور پیپلز پارٹی, یہ تینوں دائیں بازو کی پارٹیز ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان سے زیادہ بائیں طرف کھڑی ہوئی ہے. وہ پھر غریب کی, مزدور کی, کسان کی بات کر رہی ہے. یہ تینوں پارٹیز صرف اور صرف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہیں, باہر سے جو پیسہ آنا ہے, اور پھر ٹیکسیشن کی بات کرتی ہیں جو انہوں نے مڈل کلاس پہ سب سے زیادہ لگا دیا ہے. اور اسی طرح یہ لوگ زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو ملک ہیں ان سے قرضے لینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو لوٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ کبھی بھی لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرتے, یہ کبھی بھی انڈسٹریلائز کرنے کی بات نہیں کرتے, پاکستان کو انڈیجنسلی اپنی انڈسٹری لگانا. اسی طرح یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ خود پاکستان کے اپنے پیسے سے, اپنے اکانومی کے اپنے زور سے یہ کرنے کی بات نہیں کرتے. سیلف سفیشینٹ پاکستان کی یہ بات نہیں کرتے, ہمیشہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ پالیٹکس ہے, ہماری پالیٹکس علیحدہ ہے. اس کے بعد اگر میں آگے چلوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ نے ابھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا آپ نے پڑھا, اقتباس پڑھا, تو اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ اس کا اگلا حصہ تھا. انہوں نے کہا تھا, there will come a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious but in the political sense. آپ کی نظر میں محسن صاحب کیا آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن اوبویسلی اس ملک کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں جشن آزادی مناتے ہوئے ہم مانتے ہیں اور اس کا دل سے تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ملک بہت بڑی نعمت ہے. آج کل کے حالات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد یہ چیز مزید باور ہو جاتی ہے, ثابت ہو جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اس ملک کا اگر میں پوچھوں کہ 2-3 سب سے بڑے مسئلے کیا نظر آتے ہیں, وہ پرائیورٹیز کیا ہوں گی کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی, دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, وہ کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ, پہلے آپ کو, آپ کے سارے مہمانوں کو اور سارے پاکستانیوں کو, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہیں سب کو 14 اگست جشن آزادی مبارک ہو. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جشن آزادی تو ہم ہر سال منا رہے ہیں, لیکن جشن آزادی کے بعد بجائے ہم اوپر جانے کے ہم نیچے جا رہے ہیں. اور یہ جو میں بات کروں گا, ابھی میرا بھائی بات کر رہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے, یہ کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 10, 12, 15 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کی گئی ہے. اس ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی نے, یعنی کہ صرف اپنا بنا کے یہاں سے لے جاؤ. اس عوام کو, یہ تو بیکار بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو چارہ چرنے کو بھی اگر نہ دیا جائے, سوکھا پانی یا روکھا پانی ان کو دے دیا جائے تو اس پہ ان کا گزارا کر لے, وہ کیا انہوں نے. اب ان ساری چیزوں کو سنوارنے کے لیے میں کسی پارٹی کا فیور نہیں کر رہا ہوں. آج عمران خان لیڈ کر رہا ہے, تحریک انصاف کو پوری کوشش کر رہا ہے, ہماری افواج پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ہماری جوڈیشری پیچھے کھڑی ہے. میں سلام کرتا ہوں اپنی افواج کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے سعدیہ, میں نے ملک کی خدمت کی ہے ایز اے کرکٹر. آپ کے ساتھ اپنا جواد بیٹھا ہے, الحمدللہ وہ ہمارے ملک کا ایک سٹار ہے, اس نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے. دوسرے جو آپ کے گیسٹ ہمارے فوجی جوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جنرلز بیٹھے ہیں, ہمارے کچھ ہوتے ہیں, میں ان لوگوں کو اور فوجیوں کو تو میں اس لیے اور بھی کرتا ہوں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہر وقت ملک کی, سرزمین کی اور عوام کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے میں. ہم لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے. اور میں خاص طور پہ سعدیہ نئی جنریشن کو ہی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے, یعنی کہ ینگ جنریشن جو بٹوین 20 and 40, اس کی میجورٹی بہت زیادہ ہے, بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے. تو وی ہیو اے ونڈرفل پراسپیکٹ ٹو گو ابو. اب ایک آدمی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کہ اگر میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اور میں آواز لگاؤں کہ ہم نہیں کرنا ہے, اور میں اکیلا کرتا رہوں, دوسرے یوں بیٹھ کے منہ دیکھتا رہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. اور بھائی سب کو ساتھ دینا ہے.
बच्चा बच्ची जवान बुजुर्ग, बल्कि बुजुर्गों को तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हम बुजुर्गों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लड़ झगड़ के खून बहा के अपनी जायदादें छोड़ के अपना जड़ी पूंजियाँ छोड़ के वो इस मुल्क में आए, पाकिस्तान को आबाद किया, उन्होंने ये बना के दिया। लेकिन उसके बाद अब जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, उसको ताबीर में कौन लाया? मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म, उनके साथ लाखों करोड़ों मुसलमान जिन्होंने इतना खूबसूरत हमको एक आज़ाद मुल्क दिया। मैं आपको बताऊं कि मैं उन जगहों पे गया हूं सादिया जहां पे लोग मुल्क आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे हैं। खुदा की कसम खून के आंसू होते हैं कि किस वक्त हम पाकिस्तान आ सकेंगे, किस वक्त हमारा पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। कैसे होगा? उसके लिए मिल के चलना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक जुमला कह दिया कि सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हमारी जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इमरान खान की क़यादत में, हमारी अफवाज, मैं सलाम करता हूँ अपनी अफवाज को और अपनी जुडिशरी को कि तमाम इंस्टीट्यूशंस आप कह रहे हैं कि वो अपनी अपनी जगह जो काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुरुस्त होना बाकी हैं और उसके लिए सबको उस जानिब काम करना पड़ेगा। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी यूथ के हवाले से। मैं वो ब्रेक से वापस आ जाऊं तो ज़रा आर्च बिशप साहब से भी उसी पर कहेंगे कि रोशनी डालें कि यूथ जो है हमारे पास, एक पाकिस्तान चंद खुशकिस्मत ममालिक में से है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान नस्ल जो है वो मौजूद हैं। यूथ, नौजवान जो मुस्तकबिल के मेमार हम जिनको बोलते हैं, नेशन बिल्डर्स कहते हैं, जिनके हाथ में इस मुल्क का फ्यूचर है, उस ज़िमन में हम क्या कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे एक वक्त के बाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। लेकिन मेरा सवाल ये डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब आपसे कि ये हमारी बदकिस्मती भी है ऑन दी अदर हैंड कि हम जो किताबें उनको पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, 14 नुकात की बात कर लें कायदे आज़म के, तो वो हमारी बस किताबों में बच्चों को इम्तहानात के लिए वो रट्टा लगा दिया जाता है, वो 14 नुकात रट्टे में। असल फिक्र क्या है उसके पीछे, असल नजरिया क्या है, असल सोच क्या है, वो आप किसी से भी पूछ ले नहीं पता होगा। अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं वो भी आपको वो मार्क्स दिलवाने के लिए इम्तहानात में वो उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उस टाइप के अशार जो वो याद करा दिए जाते हैं, वो इम्तहानों में लिख लें, आप कहीं स्पीचेस वगैरह में सुना दें, आपके जी नंबर पूरे हो गए, वाह वाह हो गई। लेकिन जो उसके पीछे मैसेज है, जो हकीकी अफकार हैं, वो तो नहीं आ रहे उस हमारी नौजवान नस्ल के अंदर। यकीनन किसी भी कौम के लिए नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जब तक इनकी अच्छी तरह तमीर और तरक्की में हम बड़े हिस्सा ना लेंगे तो उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो सकता है। और इसलिए सबसे पहले सोचो विचार करने की ज़रूरत है, जैसे आपने बात की कि क्या वजह है कि हम जो हमारा माशरा है जो वो अखलाक की पस्ती का शिकार है। क्या वजूहात है कि हमारा माशरा, हमारे लोग अखलाक की पस्ती की तरफ जा रहे हैं। एक तो जो है अखलाक की मेयार का जो फ़रोग है हमारे माशरे में वो बहुत ज़रूरी है। और नौजवानों में आपने यकीनन कहा कि एक बड़ी तादाद नौजवानों की हमारे मुल्क में और इस पे काम करने की ज़रूरत है। और हमारा निसाब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऐसे जो अखलाकी मेयार को वो आगे बढ़ाएं, ऐसी बातें ना हो जो कि वो अखलाकी पस्ती और वो जो वैल्यूज़ माशरे में फ़रोग पाने चाहिए वो हमारे लोगों के अंदर ना आए। ठीक है, रहम का तसव्वुर, माफ़ी का तसव्वुर, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का अच्छा, जो अभी तालीम का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, आप उससे एग्री करते हैं? इम्तिहानात हैं, किताब खोली, इम्तिहान से 10 दिन पहले रट्टा लगा लिया, आप लिखा है, आप पास हो गए, लेकिन वो आप सिखा क्या रहे हैं? बिकॉज रट्टा लगाने में, लिख कर आने में और सीखने में बहुत बड़ा फर्क है। इंसान तजर्बे से भी सीखता है, इंसान बड़ों की बातों से भी सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इल्म या वो सीख जो है वो किताबों से ही आए। वो आप एग्री करते हैं कि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तालीम का, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो सिस्टम चल रहा है? सादी सर्टनली ये बहुत ज़रूरी है। आप देख लें नेशनलाइजेशन से लेकर हमारा जो तालीमी मेयार है वो गिरा है और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
کامن نصاب پورے ملک میں ہونے چاہیے تاکہ سب ٹھیک ہے. ایک ہی طرح سے تعلیم حاصل کریں اور ایک ہی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اور اردو میڈیم، انگلش میڈیم اور یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. جس جانب کہہ تو رہے ہیں ابو شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں کہ ہم یکساں نصاب تعلیم لے کر آ رہے ہیں، اور دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور یہ معاشرہ بھی امید پہ چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک کے لیے کوئی ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے کہ یہ ملک کو اس طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اور جب تک ایک ڈائریکشن سیٹ اپ نہیں ہوگی اور سب اس ڈائریکشن کے مطابق مل کر کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ اخلاقی معیار جو ہے وہ بڑھے گا نہیں، اور معاشرے میں جو ہے بہتری کی توقع رکھنا پھر ایک فضول سی بات ہوگی. کیونکہ سب مل جل کر چلیں گے، ایک معیار کے مطابق کام کریں گے، اخلاقی قدروں کو معاشرے میں فروغ ملے گا، وہ انسانوں کی زندگی میں پنہاں ہوں گی. ابھی دیکھ رہے غلطی کا تصور، گناہ کا تصور، لوگوں کے ساتھ زیادتی کا تصور، یہ لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. بالکل. تو اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم پھر کرتے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ لگام لگانے کی ضرورت ہے. اور تعلیم یقیناً ایک بہت تعلیم سے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں ڈیفینیٹلی. یہ وہ جو ایک سوشل فیبرک ہے جنرل صاحب، وہ ہمیں مختلف صورتوں کے اندر وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا نظر آتا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں، پہلے میں سوچ رہی تھی کہ سوال بنتا بھی ہے یا نہیں، ابھی میرے ذہن میں آیا، لیکن یقینی طور پہ کہیں سے بھی اس وقت جو قیادت تھی ہمارے مسلمانوں کے پاس، بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس، جنہوں نے اس ملک کے حصول میں قربانیاں دیں، انتھک محنت کی، اس کا اور ہمارے ابھی موجودہ قیادت کا جو بھی اس ملک میں رہی ہیں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کری، کہیں سے بھی کوئی تقابلی جائزہ لینا بنتا نہیں ہے. لیکن وہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ جو ایک لیڈر میں، جو ایک رہنما میں، راہ دکھانے والے میں، قوم کو سیدھا راستہ دکھانے والے میں ہوتی ہیں. اور آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک آدھی کوالٹی ہماری کسی موجودہ لیڈرشپ کے اندر رہی ہے جو ملک کو آگے لے کے جا سکے؟ جی، یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. تھوڑا سا میں ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے خود محسوس کیا، اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں گی کہ جو شروع کی جو لیڈرشپ ہے اور جو بعد کی لیڈرشپ ہے اس نے فرق کیا ڈالا، معاشرے کا امپیکٹ کیا ہوا. پھر میں واپس آؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں جس جنریشن سے ہوں، ہمارے لیے یہ بہت مشکل نہیں تھا کہ آپ سوشل سٹیٹس جو ہوتے ہیں، جو سوشل لیولز ہیں، آپ ایک سے دوسرے میں جمپ کر سکتے تھے. مثلا میں خود جو ہے ایک لوور مڈل کلاس یا آپ سمجھے اس سے بھی پور کلاس میں پیدا ہوا، اور مجھے موقع ملا اور میں اپر مڈل کلاس تک جا سکا، اس لیے کہ ایسے مواقع موجود تھے جس کو کہ آپ انصاف کہیں یا میرٹ کہیں، کہ اس کی بنیاد پر میں اپنے والدین کے بہت کا مضبوط نہ ہونے کے باوجود یہاں تک پہنچ سکا. اب یہ ناممکن ہے. یہ آپ کوئی ایسا بندہ دکھا دیں جو اپنے اسٹیٹس سے نکل کے آگے چلا جائے، اکا دکا مثالیں آپ چھوڑ دیں. اب چاہے آپ محنت کر لیں، چاہے آپ کوشش کر لیں، آپ ایک اسٹیٹا سے دوسرے اسٹیٹا میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ کے ایک تو جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنے طریقوں میں بٹ گیا کہ پہلے ہمارے ساتھ جب فوج میں بڑے آفیسرز ہوتے تھے تو وہ ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے بھی تھے، وہ کانوینٹ اسکولوں کے بھی تھے، وہ ملٹری کالجز کے بھی تھے، اور وہ اب آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اب جو اے لیول اور او لیول کے علاوہ آپ کو کوئی کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں ملے گا. آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا اچھے عہدوں پر سب کے سب ملیں گے، ایک دوسرے سے ملی بھگت کر کے، وہ سارے یہ انگریزی اسکولوں کے بچے ملیں گے، اور جو پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ جو نوجوان جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہی نوجوان بوجھ بھی بن سکتے ہیں اس ملک کے اوپر، اور بنا رہے ہیں ہم ان کو یہ مواقع نہ دے کر. دیکھیں، جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے، سب سے پہلی چیز ہے کہ، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس صرف میں کہہ رہا ہوں انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو، تعلیم نہیں دیں گے لوگوں کو، صحت نہیں دیں گے لوگوں کو، اکنامک اپرچونٹی نہیں دیں گے، یہ چار چیزیں بس. اور آپ کو اور حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. حکومت اگر یہ چار کام کر دے، اور میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی کسی کو ایسا کام کرے جو نہیں ہونا چاہیے، فوری طور پہ اس کا انصاف ہو جاتا ہے. صحت،
آپ کو اچھا کھانا دیا جاتا ہے, ڈاکٹر ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ بھی آپ کی صحت ٹھیک ہو. جی اور چیز ہو. اب آپ پوچھ رہی تھی کہ لیڈرشپ میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. لیڈرشپ میں سب سے پہلی کوالٹی ہوتی ہے کہ بے لاس ہونا لیڈر کا, اور قربانی, سیلف جس کو اگزامپل کہتے ہیں, خود قربانی کے لیے تیار ہونا. یعنی کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو 10 لوگ ہیں نیچے دریوں پر سوئے, تو پھر میں گدے پہ نہیں سو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس وقت کون ہے ایسا لیڈر, تو میری نظر میں کوئی نہیں ہے. اللہ کرے کہ کوئی آ جائے, اور میں تحریک انصاف کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ شروع انصاف سے کریں. نہیں ہو سکا ابھی تک شروع. اور یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے, بڑی میں عزت کرتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے اپنے انسٹیٹیوشنز پہ. ہاں جی, میں ایک بریک لے لوں سر, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جواد احمد صاحب کی طرف, محسن حسن خان صاحب کی طرف بھی جائیں گے ایک وقفے کے بعد. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, جیوے پاکستان. ویلکم بیک. 92.8 یوم آزادی اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑے مزے کی ڈسکشن ہو رہی تھی قیادت پہ, رہنما کیسا ہونا چاہیے اس ملک کو, اس قوم کو لیڈ کرنے والا, یا لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے, ہوتا کون ہے لیڈر. میں جواد صاحب آپ سے ایک طرف ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں جہاں آج کل احتساب کا بڑا ذکر ہوتا ہے. اگر قوم کی بات کریں تو قومیں جو ہیں, جو لرن کرتی ہیں, جو سیکھتی ہیں اپنی غلطیوں سے, وہ اپنا محاسبہ کرتی ہیں, وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتی ہیں, بہت سارے جو چیزیں غلط کی ہوئی ہوتی ہیں ان سے لرن کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں. بٹ ہمارے ہاں کیوں یہ چیز نہیں ہے؟ آپ چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر احتساب کی بات کر لیں, جہاں پہ احتساب کی بات آتی ہے آپ دیکھیں گے کہا جائے گا کہ ہمیں انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کوئی بھی تیار نہیں ہے. ٹال کلیمز آپ کو سننے کو ملتے ہیں, بہت بڑے بڑے دعوے کہ ہم آئے تو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ویسا کر دیا, یا ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کی تنقید کے. اچھا دیکھیں, میں تو پروفیسرز کی اولاد ہوں, میرے والدین دونوں پروفیسر تھے, اور میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے جو پیسے کمائے ہیں زندگی میں وہ میوزک سے کمائے ہیں. مجھے اپرچونٹی مل گئی, میں نے وہ کما لی ہے. میری ایجوکیشن تھوڑی سی میرے والد صاحب نے اچھی کر دی. میں نے تمام بہن بھائیوں کی, انہوں نے کہا چلو کچھ نہیں تو ان پہ انویسٹ کرو. تو میں نے انجینئرنگ کر لی. میرا بھائی ایک ڈاکٹر ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہے, ایک MSc اکنامکس ہے. مطلب ہم نے تو یہ کیا ہے. اسی طرح جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, مجھے بڑا اچھا لگا. ایکچولی پاکستان آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ لوگ کمپیٹیٹو, ان کی سوشل اور اکنامک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں وہ کمپٹیشن ہوتا وہاں پہ, بلکہ وہاں پہ اپنی ایبلٹی پہ ہوتا ہے, اپنی ایبلٹی پہ, اپنی کیپیبلٹیز پہ وہ لوگ. تو اس لیے وہاں پہ کلاس موبلٹی آپ کو ملتی ہے پاکستان آرمی کے اندر بھی, اور بھی ایک دو انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے. تو یہ تو ان کے لیے بھی یہ بھی لکی تھے کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں لوور مڈل کلاس سے تھا یا مڈل کلاس سے تھا, اور میں یہاں تک پہنچ گیا. لیکن میں پاکستان کے اندر سمجھتا ہوں اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ امیر اور غریب کا جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اب باقاعدہ امیروں کے اپنے ایک کلبز بن گئے ہیں, وہ چاہے کالجز میں ہوں, اسکولز میں ہوں, سوسائٹیز میں ہوں, ایون ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوں. وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ علاقہ امیروں کا ہے, یہ غریبوں کا ہے. یہ پاکستان میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا امپورٹنٹ بات لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ یوتھ کی بات کر رہے تھے. ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب یوتھ تو وہ بھی ہے نا جو پڑھتی نہیں ہے, جو یہاں پہ ابھی بھی لٹریسی ریٹ کتنا ہے, تو یہاں پہ تو پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. اب ہم اس یوتھ کی بات کریں گے اگر جو پڑھے ہی نہیں ہیں, ابھی بھی آج بھی نہیں پڑھ رہے, ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو آپ کہاں ان کی کھپت ہوگی؟ تو پاکستان میں آج اگر کالجز یونیورسٹیز کی بات آپ کریں تو 2 کروڑ تقریباً 20-25 لاکھ لوگ ہیں جو ہونے چاہیے یونیورسٹیز اور کالجز میں, اور مشکل سے 30 لاکھ لوگ ہیں جو آپ کے ہیں. اس کا مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور دین 80% آف پیپل ہو آر ناٹ انرولڈ ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان پاکستان. اب دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا کیا کرنا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں احتساب کا جو عمل ہو رہا ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر, اور جو بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو کلاس
ایک ہی نظر آتی ہے پارلیمنٹ میں. اور پھر عمران خان صاحب کے جتنے بھی دعوے تھے 2013 میں انہوں نے اپنے آپ کو پورا چینج کیا. انہوں نے پہلا یو ٹرن اس وقت لیا تھا, وہ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے اپنی جماعت میں وہ تمام لوگ بھرنے شروع کیے جو جاگیردار بیک گراؤنڈ سے تھے, جو سرمایہ دار بیک گراؤنڈ سے تھے, جو مافیاز تھے, ایکچولی مافیاز بھی ان میں شامل ہیں. ان سب کو لے کے آگے وہی سارا پرانا جتنا بھی ہمارے ملک کے اندر جو رولنگ کلاس تھی ان کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ری آرگنائز کر لوں, اور انہوں نے پارٹی ایک نئی بنا کے اس کو کھڑا کر دیا, اور پھر اسی طرح کی پالیٹکس کی. آج اسی لیے ان کی مجبوری ہے یا وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کیبنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام پارٹیز کے, مختلف پارٹیز کے. اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں جی احتساب ہمارا غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں جن لوگوں نے جو لوٹا ہے ان کا واپس آنا چاہیے. میں تو اس کے بارے میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو یہ چاہتے ہیں, لیکن وہ کون لے کے واپس آئیں گے؟ کیا وہی لوگ لے کے آئیں گے جن کی ایک دوسرے کے اندر خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہیں؟ کیا وہی لوگ لے کے آئیں گے جو اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا وہی لوگ لے کے آئیں گے جو ایک کلاؤٹ ہے پاکستان کے اندر جو 1% بھی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسے ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے کہا تھا, ہم جب پارٹی بنائی تھی, کہ مڈل کلاس محنت کشوں نوجوانوں کو آنا پڑے گا سیاسی میدان میں, تنظیم سازی کرنی پڑے گی, ان کو سیاست میں آنا پڑے گا. دیکھیں ہم کسی جاگیردار سرمایہ دار کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں, کیونکہ ان کی سیاست یہ کرتی ہے کہ اس ملک میں کلاس جو ہے اس کو اسی طرح رکھتی ہے جس طرح وہ ہے, اس کی انفورسمنٹ کرتی ہے. باقی 99% مخصوص ہو کر رہ گئی ہے پاکستان کی سیاست. یا اگر آپ کو پاور کوریڈورز میں بھی لوگ نظر آتے ہیں تو وہی چند افراد ہیں جو نظر آئیں گے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. آئی ٹوٹلی اگری. اور نوجوانوں کو کس طریقے سے لانا ہے, ان کو سیاست میں کیا کردار دینا ہے, اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے ہم بار بار بات کریں کہ سب سے بڑی تعداد آپ کے پاس نوجوانوں کی ہے. اب یہ انفارچونیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر توجہ نہ دی جائے اس جانب اور ان کو ان کی کردار سازی کی جانب جو ہے کوئی کام نہ کیا جائے. محسن حسین خان صاحب ایک چیز بتائیے, جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سیاستدان سے بات کریں, آپ کو وہ آ کے بتائے گا کہ جناب بہت سارے ایشوز ہیں, متحد ہو جائیں, اکٹھے ہو کر کام کریں, اتفاق رکھیں, یکجہتی رکھیں, یہ باتیں سب کرتے ہیں. لیکن جب حقیقت میں یہ وقت آتا ہے کرنے کا تو وہاں پہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہیں پر قومیت کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں, کہیں پر اپنے مطالبات سامنے آ جاتے ہیں. سیاسی اختلاف ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں, کہیں کسی کے گھر پر حملے ہو رہے ہیں. جو اصل ایشوز ہیں, جیسے ابھی پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے, کشمیر جیسا اتنا بڑا مسئلہ تھا, لیکن وہاں پر بھی جو ہمارے سیاسی قائدین تھے وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے پہ لگے ہوئے تھے. یہ کتنا ایک بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ابھی تک جو لیڈران ہیں, جن کو ہم رہنما کہتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں, وہی اس قوم کو لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں, وہی ایک مذاق بناتے ہیں. ہم بھی تماشا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, جس یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. دیکھیے جن کے پرسنل مفادات جو لوٹ کے لے گئے ان کو واپس لانا چاہیے. بالکل میں ہوں یا آپ ہوں, میں کہتا ہوں کہ عمران خان ہو, اگر عمران خان آج میرے بھائیوں کی طرح میں 8-10 سال کرکٹ ساتھ کھیلے ہیں, اتنی اچھی طرح کھیلے, ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو, اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم جب 90s میں کھیل رہے تھے ہم پیٹریوٹزم کی بات کرتے تھے, اور میں ایک فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنا ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں جتنے دوسرے اپنے سارے ہیں. لیکن یہ 22 کروڑ عوام اگر اس کو جنرلی دیکھیں, اس میں سے کتنے ہوں گے؟ 50 لاکھ, 1 کروڑ, 1.5 کروڑ, یہ ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, میں کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا رہتا, لیکن یہ بے حس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پرسنل مفادات کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچایا, اس عظیم قوم کو نقصان پہنچایا. پاکستان ایک عظیم قوم ہے, پاکستان ایک عظیم ملک ہے, لیکن انہوں نے بجائے اس کو اوپر لے جانے کے نیچے لے گئے. اب کیا ہے کہ دیکھیے میں امید کر رہا ہوں, میں آپٹمسم میں بلیو کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں, لیکن ایک حد تک کہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ اس کی عمران کی لیڈرشپ میں, ہماری جوڈیشری نمبر 2 اور ہماری فوج پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ہم غلط کام ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اٹھنا پڑے گا, ٹائم لگے گا. 15-20 سال جو کھلواڑ کیا گیا اس ملک کے ساتھ, وہ 2 دن میں یا 2 گھنٹے میں صحیح نہیں ہوگا, تو ہمیں ٹائم لینا پڑے گا. اور ایک اوور نائٹ کوئی بھی چینج نہیں آتا, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ ہائپ کریٹ کر دیں, کہیں سے بھی کوئی بھی یہ بول دے کہ جناب اب تبدیلی ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تبدیلیاں ایسے نہیں ہوتی, یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے. اور یہاں پہ محسن صاحب کی بات بالکل درست ہے. جی فرمائیے. سعدیہ, ایک میرا کال ہے, میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ, تھینک یو ویری مچ, کہ یہ لگے گا جیسے میں کھیل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. نہیں,
میں ہر شعبے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے پالیٹکس ہو, یا کھیل ہو, یا کوئی بھی ہے, وہ میں انگلش میں بول رہا ہوں اور کوئکلی 2 لائنوں کا اردو میں بولوں گا. یہ میرا سلوگن ہے میرے اپنے یوتھ کے لیے. ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. اور یہ ہماری یوتھ کو میسج جائے گا تو یقین کیجئے اتنی زبردست ٹیلنٹڈ قوم ہے کہ الحمدللہ. ہاں, پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. یہ ہمارا وہ ہوگا, پاکستان کے لیے کھیلو. بالکل زبردست میسج ہے. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے 1 لائنر پلیز اسی پہ ڈاکٹر صاحب چاہوں گی آج کے دن کے حوالے سے میسج. وہ بڑے خوبصورت زبردست میسیجز سب کی طرف سے آئے ہیں. جشن آزادی پاکستان ہم سب مل کر منا رہے ہیں, اور یقیناً آزادی کی خوشی منانا ہمارا حق ہے بطور شہری پاکستان کے. جب ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں تو یہ خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم سب اس ملک میں مل جل کر رہتے ہیں اور ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان, پاک سرزمین ہے, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور جس طرح کہا کہ پاکستان کے لیے کھیلو, پاکستان سے مت کھیلو. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں, اور صرف حکومت اور اداروں سے توقع مت رکھیں, انفرادی سطح پر جو کچھ کر سکتے ہیں, جو ہم نہیں کرتے ہیں, اس جانب بھی ذرا توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, جواد احمد صاحب اور محسن حسن خان صاحب کا, چاروں کا, کہ آج اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.